यसुम के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सब की सलामती हो। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम नूह का ज़माना और आखिरी अयाम के बारे में हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं और आज उसका दूसरा पॉइंट आपकी खिदमत में पेश करने को हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ आगे बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले हिस्से में हमने देखा था कि आया तूफ़ान नूह के अंदर वो लोग जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, जिन्होंने तौबा नहीं की, खुदा ने पानी का तूफ़ान भेज कर उन तमाम तर जानों को हलाक किया और जो ईमानदार लोग थे यानी कि नूह का ख़ानदान, खुदा ने उनको बचाया। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। बहुत अहम सवाल है जो अक्सर सुनने को मिलता है और बहुत सारे बहन भाई ये कहते हैं कि हमने खुदा के कलाम में इस सवाल को, इस हवाले को हमने रीड भी किया है, लेकिन मुख्तलिफ़ ख़ादमुद्दीन से हमने पूछा भी है, लेकिन इसका प्रॉपर हमें जवाब नहीं मिला। तो आएँ आज इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और सवाल ये है, जैसे कि पोस्ट पर लिखा भी हुआ था कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादियाँ की। तो आज हम इसके बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि आया क्या सबब था कि खुदावन ने तमाम तर बशर को जो ज़मीन पर थे पानी का तूफ़ान भेजकर हलाक किया। आया ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिस गुनाह के सबब से खुदावन को ज़मीन पर पानी का तूफ़ान भेजना पड़ा। तो आए हम कलाम खुदा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या गुनाह था। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब इंसान के बेटे तादाद में बढ़ गए तो उन दिनों उनसे साफ रंग और ख़ूबसूरत बेटियां पैदा हुई, और यानी खुदा के बेटों ने उन्हें देखा और उनकी ख्वाहिश की और एक दूसरे से कहा कि आओ हम आदम में से अपने लिए औरतें चुन ले ताकि उनसे हमारे लिए औलाद हो। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये हवाला आपने बहुत दफ़ा रीड किया होगा और आपने सुना भी होगा, लेकिन अगर आज तक आपको इसका जवाब नहीं मिला तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज बहुत सारे पहलुओं से हम पर्दा उठाने को हैं और खुदा के कलाम में से हम गहरे तौर पर हम सीखने को हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि वो खुदा के बेटे, वो अहद अतीक के यानी कि पुराने अहदनामा के अजीम सूरमा हैं। अजीम सूरमा है। याद रखें, सूरमा की दो अक़साम है। एक तो सूरमा वो हैं जो कि नबी पैगम्बर अहद अतीक में हो गुज़रे हैं, और कुछ का मानना यही है कि ये नबी पैगम्बरों की बात हो रही है क्योंकि खुदा के बेटे वो हैं। और कुछ सूरमा, दूसरी अक़साम सूरमों की वो है जो कि इंसान से बहुत ही कद आवर थे, और उनका ज़िक्र खुदा के कलाम में से हमें पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 4 में उनका ज़िक्र मिलता है और उनको जबार के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? जबार के नाम से पुकारा जाता है। जब आप इन जबार के बारे में जाकर खुदा के कलाम में से पैदाइश में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत कद आवर थे, इंसान से बहुत ज़्यादा कद आवर थे। और आगे चलकर हम देखेंगे कि आया ये जबार है कौन, ये आया जबार है कौन। जबार का जिक्र पूरी बाइबल में 6 मरतबा आया है। हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पैदाइश 6 बाब और उसकी आयत नंबर 4, गिनती 13 बाब और उसकी आयत नंबर 33 में, अज़रा 2 बाब आयत नंबर 20 में, अयूब 9 बाब आयत नंबर 9 में, और अयूब 38 बाब आयत नंबर 31 में, अमूस 5 बाब आयत नंबर 8 में। इससे पहले कि तूफ़ान नूह आता, खुदावन ने अपने बंदा बुज़ुर्ग हनूक के ज़रिया जो आदम से 7वीं पुश्त में था, खुदावन ने तमाम तर तूफ़ान नूह का हवाल बयान किया। हर एक बात बुज़ुर्ग हनूक के ऊपर खुदा ने ज़ाहिर की।
اور یاد رکھے گا کہ ہنوک کی کتاب یہ 3 صدی تک یہ بائبل مقدس کا حصہ تھی، لیکن اس کے بعد یہ بائبل مقدس سے نکال دی گئی، اس کو الگ کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی گہرا مواد تھا۔ اور ہنوک اپنی کتاب کے اندر کیا کہتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طوفان نوح کے بارے میں سب حوال اس پر ظاہر کیا، اور ہنوک نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے بارے میں یہودا اپنے خط میں بھی لکھتا ہے۔ یاد رکھے گا کہ جو ہنوک نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے، جو لکھا ہے، جو خداوند نے طوفان نوح کے بارے میں اور آخری ایام کے بارے میں اپنے بندہ بزرگ ہنوک کے اوپر جو باتیں ظاہر کی تھی، وہ باتیں بزرگ ہنوک نے کتاب کے اندر قلم بند کی تھی اور اپنے بیٹے متوسالہ کے حوالے کی تھی، اور متوسالہ نے آگے نوح کے حوالہ کی تھی، اور نوح نے اس کتاب کو کشتی میں محفوظ کیا تھا۔ نوح نے اس کتاب کو کشتی میں محفوظ کیا تھا۔ آیا اس کتاب کے اندر کون سے ایسے بھید تھے، کون سی ایسی باتیں تھیں کہ جو آج دنیا کے سامنے نہیں لائی گئی، جس کے سبب سے اس کتاب کو بائبل مقدس سے ہٹا دیا گیا؟ تو یاد رکھے گا کہ ہنوک کی کتاب، جیسے کہ دانیل کا، اگر ہم دانیل کو دیکھیں تو دانیل کی کتاب کا جو کہا جاتا ہے کہ دانیل کا بھی مکاشفہ ہے، یوحنا عارف کا بھی مکاشفہ ہے۔ تو اگر اب ہنوک کے بارے میں دیکھیں تو ہنوک کے اوپر بھی یہ مکاشفہ اترا تھا، خداوند نے اپنے بندہ بزرگ ہنوک کو بتایا تھا، آنے والے ایام کے بارے میں بتایا تھا۔ اور جو بات ہنوک نے اپنی کتاب میں کہی تھی، یہ بات یہودا کے خط میں بھی لکھی ہے، کیونکہ یہودا ہنوک کی پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب آپ یہودا کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں وہ آیت تو ہے، بزرگ یہودا وہ کہتا ہے کہ ہنوک نے بھی کیا خوب پیشن گوئی کی ہے۔ اگر ہنوک نے پیشن گوئی کی ہے تو پھر بائبل مقدس کے اندر وہ پیشن گوئی موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شاگرد یہاں پر لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب موجود تھی، تو بزرگ ہنوک کے بارے میں یہودا اس کو قلم بند کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہودا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 14 کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دیکھیں کہ یہودا ہنوک کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے، اور ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ آتا ہے، لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور پیشن گوئی کیا ہے ہنوک کی کتاب میں سے کہ آیا طوفان نوح کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور گناہ کیا تھا جس کے سبب سے خدا نے زمین پر پانی کا طوفان بھیجا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خدا نے زمین پر پانی کا طوفان بھیجا، سیلاب بھیجا اور ہوان جاندار اور انسانوں کو ہلاک کیا۔ آئے ہم ایک باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور یہ ہے ہنوک کے کلمہ برکات جن سے اس چنیدے اور راست بازوں کو برکت دی، اور جو مصیبت کے اس روز حاضر ہوں گے جو بدکار اور خطاکاروں کے خاتمہ کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اور ہنوک نے اپنی مثل شروع کی اور کہا کہ ایک راست باز شخص تھا جس کی آنکھیں خدا کی طرف سے کھولی گئی تھی، اور اس نے آسمان میں ایک مقدس رویا دیکھی جو مجھے فرشتوں نے دکھائی، اور میں نے ان سے سب کچھ سنا، اور میں نے وہ سب سمجھا جو میں نے دیکھا تھا، مگر اس پیڑھی کے لیے نہیں بلکہ اگلی پیڑھی کے لیے جو آنے والی ہے۔ آمین، جو آنے والی ہے۔ اور چنے ہوئوں کی بابت میں نے کہا، اور میں نے ان کی بابت ایک مثل کہی کہ قدوس عظیم اپنے مشکن سے باہر آئے گا، اور ابدی خدا سینا کی جانب چلے گا اور اس کا سارا لشکر اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ آسمان سے اپنی توانائی کے روز سے ان پر ظاہر ہوگا۔ آمین۔ ہنوک 6 باب آیت نمبر
1 لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب انسان کے بیٹے تعداد میں بڑھ گئے تو ان دنوں ان سے صاف رنگ اور خوبصورت بیٹیاں پیدا ہوئی، اور فرشتوں نے یعنی خدا کے بیٹوں نے انہیں دیکھا اور ان کی خواہش کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم ان سے شادیاں کریں۔ میرے عزیزو، حنوک اپنی کتاب میں واضح کہتا ہے کہ جو طوفان نوح کے اندر جو گناہ ہوا، جو عظیم گناہ ہوا، وہ گناہ یہ تھا کہ زمین پر جتنے بھی حالات تھے وہ کین کی نسل نے خراب کیے تھے۔ زمین کے سارے حالات خراب کر دیے تھے۔ زناکاری اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن زناکاری آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوگی۔ زمین کو انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا، تو خدا نے آسمان سے اپنے 200 فرشتوں کو بھیجا۔ 200 فرشتوں کو بھیجا کہ زمین کے حالات درست کریں۔ جب یہ 200 فرشتے زمین پر آئے تو لوسیفر نے ان کو گمراہ کیا، اور یہ بجائے زمین کے حالات درست کرتے، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا، آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، اور ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ یہ اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر لے، انسان کے مشابہ بنا لے۔ جیسے کہ ہم لوط کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ جب سدوم اور مورا کے اندر 2 فرشتے گئے تو وہ انسانی شکل لے کر گئے تھے۔ اسی طرح ان فرشتوں کے پاس بھی اختیار تھا کہ یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی فرشتہ انسانی بدن لیتا ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف خواہش کرتی ہے۔ ان فرشتوں نے ان عورتوں کو دیکھا جن کے سر پر اوڑھنی نہیں تھی، جن کے سر پر دوپٹے نہیں تھے، یعنی کہ آپ ان کو بے حیا عورتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہے تو شوہر والی تھی، لیکن وہ عورتیں بھی ایسی تھی کہ انہوں نے جب ان فرشتوں کو دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے تو ان کی طرف وہ راغب ہوئیں، اور فرشتوں نے ان عورتوں کو اپنے لیے چن لیا اور ان سے اولاد پیدا کی۔ تو جو ان سے اولاد پیدا، یاد رکھیں کہ ایک زمینی بدن ہے اور ایک آسمانی بدن ہے۔ یہ فرشتہ اس وقت تک روحانی ہوتا ہے جب تک وہ آسمان پر ہے، لیکن جب اس میں گناہ آتا ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، جیسے کہ لوسیفر اژدہا بن گیا تھا۔ تو جب انہوں نے گناہ کیا، ان کی زندگی میں گناہ آیا، تو اس وقت یہ روحانی نہ رہے۔ انہوں نے ان عورتوں سے شادیاں کی اور ان سے اولاد پیدا ہوئی، اور جو ان سے اولاد پیدا ہوئی وہ جبار تھے۔ ان کو نیفلین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جبار بھی کہا جاتا ہے اور نیفلین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے قد اتنے بڑے تھے کہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ جب انہوں نے انسانی عورتوں سے شادیاں کی تو انہوں نے کراس نسلیں پیدا کرنا شروع کر دی، یعنی کہ ایک نسل کے جانور کو دوسرے نسل کے جانور کے ساتھ انہوں نے ملایا، اور ان سے جو نسلیں پیدا ہوئی وہ کراس نسلیں پیدا ہوئی۔ آج سائنسدانوں کو بھی آپ دیکھیں، آج وہی اس طرح تجربے کر رہے ہیں، آج اسی طرح وہ تجربے کر رہے ہیں۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جو دیہات میں جو بٹھے ہوتے ہیں، جہاں اینٹیں بنتی ہیں، بٹھوں کے اوپر جو جانور زیادہ وزن کھینچتا ہے، جس کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ کھچر ہوتا ہے، اور کھچر آپ کو پتہ ہے وہ کراس نسل ہے۔ تو جب یہ زمین پر آئے، ان فرشتوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، گناہ اتنا بڑھ گیا، جانوروں کے ساتھ انہوں نے غلط کاریاں کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو انسان جنہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، ان کو انہوں نے اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائناسور کی نسل نہیں ہے۔ آپ فلموں میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ کو ڈائناسور کی نسل نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ ڈائناسور بھی ان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی تھی، ان کی ہی وہ بنائی ہوئی ٹیکنالوجی تھی، اس لیے وہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ڈائناسور بھی تھے کہ منہ سے آگ نکالتے تھے تو انسان کو ہلاک کر دیتے تھے۔ تو یہی وہ سبب تھا، یہی وہ عظیم گناہ تھا جو ان فرشتوں نے کیا۔ خدا نے اپنے پاک فرشتوں کو بھیجا، اور ان پاک فرشتوں نے ان فرشتوں کو حراست میں لیا، اور یہودا کے خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آج تک یہ روز عظیم کی عدالت تک یہ حراست میں ہیں۔ پطرس کے خط میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آج تک یہ فرشتے قید میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہوا تھا۔ جو خدا کے بیٹے جن کو متعارف کہا گیا ہے، وہ یہ فرشتے تھے۔ یہ انسانی بدن اختیار کر کے بجائے یہ دنیا کے حالات سیٹ کرتے، انہوں نے خود گناہ کیا،
اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ اگر آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملی ہے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔